अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आई होप यू आर फाइन टुडे। पिछले लास्ट प्रोग्राम में आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी कंसर्न भी शो किया है। मुझे पता है पेज पे कंसर्न। आई होप यू आर फाइन। उनकी उनकी बहुत मेहरबानी। हालत अब भी वैसी है। अच्छा, आज भी ऐसी है। मैं ये पता नहीं, चेस्ट इन्फेक्शन है क्या, जान नहीं छोड़ रही। मैं नहीं चलिए, गेट वेल सून। हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपके विशेष। बात करेंगे तहरीक एहतसाब राइवल मार्च की। क्या वो कामयाब रही? एक प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान साहब तनहा रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? PMLN ने जो रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने कहा है कि पैमाना जो है मकबूलियत का वो जलसा नहीं है बल्कि बैलेट बॉक्स है। देखें, बैलेट बॉक्स तो इस मुल्क में मेरा तो ये बड़ा फेवरेट जुमला है कि ये वोट लेकर नहीं, वोट छीन कर आते हैं। बैलेट बॉक्स तो धन धौंस धांधली का नाम है, वो तो बदमाशी है। और बदमाशी माइंड यू ये कोई गाली नहीं है। जिसका माश बद हो, हरकत बुरी हो, ठीक है, जरिया माश बद हो। तो जहां तक जलसे का ताल्लुक, तो ये तो इररिलेवेंट बात है। मैंने कॉलम में लिखा है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ये कितने बंदे थे, लाखों में थे, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी गप्पें छोड़ते रहो। एग्जेजरेट कर रही है PTI भी, वैसे ऐसी नहीं बात। नून लीग तो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी होती है जब ये लोग बोलते हैं कि 40,000 फलाना, तो झूठ ये बोल रहे होते हैं। शर्मिंदा मैं अकेला बैठा शर्मिंदा हो रहा होता हूँ यार कोई। अच्छा, एनीवे, जलसा नहीं, जज्बा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असल अहमियत इन हालात में जज्बों की है, जलसों की नहीं। उसका साइज तो अपनी जगह पे। अच्छा, फैक्टर्स देखो आप कितने थे। जो पाक भारत जो टेंशन चल रही है, गर्मी बेतहाशा। मैंने जब ये जिक्र सुना कि गर्मी बहुत है, तो मैं अपने कमरे से निकल के टेरेस पे गया जस्ट टू फील कि भी क्या बहुत सफोकेट कर देने वाली। क्रिकेट मैच पाकिस्तान वो था। मुहर्रम से पहले शादियों का बहुत जोर होता है। मुहर्रम आ चुका समझो, ठीक, शादियों का यानी बहुत ज्यादा। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग के जी वो दहशतगर्दी, यानी इतने फैक्टर्स इमरान के इस जलसे के खिलाफ थे। इसके बावजूद आप देखो, फिर इन्होंने टैक्स बड़े किए ना उधर, वो क्या मोटरवे पे, टोल पे इन्होंने रोक के रखा लोगों को। बहुत उन्होंने स्लो कर दिया प्रोसेस चार्ज वार्ज करने का। ये इवन देन इस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने आ गया, तो क्यों उस पे वक्त जाया करें। असल बात यह है कि जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है पनामा को इमरान ने, ये दिलों को लगी है बात। मैं ये सब कुछ पहले भी देख चुका था, लेकिन द वे ही एक्सप्लेन्ड इट, वो वीडियोस दिखा दिखा के बीच में रोक के कमेंट करके, ये मुझे लगा मैं पहली बार देख रहा हूं। और इसके बाद मेरी अपनी फीलिंग ये है, अगर पनामा का नतीजा ना निकला तो कान खोल के सुन लें सारे। इदारों को तो छोड़ो, रियासत से ईमान उठ जाएगा लोगों का, ये याद रखना बिल्कुल। हाँ, रह गया अकेला और ये और वो। तो भाई कुब्बे को कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नु लत रास आ गई। पंजाबी आती है ना, है, कुबड़े को मारी टांग तो उसका कुबड़ापन दूर हो गया। अच्छा है ये नहीं आए। और मेरा पहले भी ख्याल था ये नहीं आएंगे। वजह क्या है? कौन जाता साथ? कुछ उनमें से कमजोर बहुत है, कुछ उनमें से करप्ट बहुत है। वो कैसे इसके साथ चले जाते हैं? और ये अल्लाह पाक का उस पर खास करम हुआ, अकेला था, वरना छोचोरों की तरह वो क्रेडिट लेते कि हमने बड़ी को तोप चलाई है। माला बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा। मारूफ भारतीय सहाफी हैं, दानिश्वर भी हैं, अरुंधति राय। उनका कहना है कि कश्मीरियों से ज्यादा भारत को कश्मीर से आजादी लेने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत बात की है जी अरुंधति राय। मैं जो कहता हूँ ना कि वहाँ भी सेनर एलिमेंट मौजूद है, मैच्योर लोग, इतना खूबसूरत जुमला है। मेरा ख्याल है कि जो माइंड सेट है इंडियन, जो रूलिंग एलीट है इस वक्त, जो लोग रूलर्स हैं, उनको सोचना चाहिए। उनकी सारी ये बढ़ गए हैं ना, उन पे अरुंधति राय का ये इतना खूबसूरत जुमला है
کہ بھارت کو کشمیر سے آزادی کی ضرورت ہے. ہاں. جان چھڑاؤ اپنی بھائی, عزت سے زندگی گزارو. اور ایک اور بات بتاؤں میں, انڈین ایک مووی تھی, مجھے تو بڑی پسند تھی, اس زمانے ہم تھے بھی جوان تھے تو اس لیے بھی شاید زیادہ اچھی لگی, شولے. ٹھیک ہے, اس میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے, ایک تو شولے, کہ شولوں کے سپرد نہ کرو آپ برے سے, اس طرح کی باتیں نہ کرو. دوسرا اس میں ایک کیریکٹر تھا جو بہت پاپولر ہوا اور آج بھی کوٹ ہوتا ہے, گبر سنگھ. تو مودی صاحب کو میری ذاتی درخواست یہ ہے کہ آپ مدبر بنے, گبر نہ بنے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے کہ اربوں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, غربت ہے, جہالت ہے, پسماندگی ہے, پیچھے رہ گئے ہم. پانی. ہاں جی, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. جی, پانی کی بات ہو رہی تھی, انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کی بات کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ, اور انہوں نے کچھ عملی اقدامات بھی کرنا شروع کر دیے ہیں, دھمکی دے دی ہے. کیا کہنا چاہیے؟ جی, یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں میں ان پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا. میں اخلاقی اور افاقی جو انسانوں کو جچتی ہے جو بات, ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی, دیکھیں, فلسفی آف جسٹس ہے کیا؟ آپ طاقتور ہو, آپ انصاف پہ یقین نہیں, بلیو نہیں کرتے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, آپ کا مسل ہے, آپ کا طاقت ہے, میں کمزور ہوں. لیکن یہ دھیان میں رہے کہ کل جب آپ کمزور ہو جاؤ گے, زندگی جو ہے وہ یہ فلسفی آف جسٹس ہے کیا؟ جیسے انسانوں پہ وقت آتے ہیں نا, بچپن, ٹین ایج, جوانی, بڑھاپا, ادھیڑ عمری, پھر بڑھاپا, پھر موت. یہ قوموں پہ بھی اسی طرح. کوئی قوم مستقل طاقتور نہیں. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسانوں کی, کوئی مستقل کمزور نہیں. بدو تھے, وہ کیا تھے بیچارے, پھر دنیا. ٹھیک ہے, پہ حکومت کی انہوں نے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لو, منگول جو تاتاری کیا تھے, پھر کیا بن گئے. قوموں پہ آتا رہتا ہے. سو آپ اگر طاقتور ہیں تب بھی بنی نوع انسان کی فلاح اور بہتری اسی میں ہے کہ انصاف کو جو ہے وہ سر فہرست رکھا جائے. آج تو ٹھیک ہے آپ طاقتور ہو, آپ کو نہیں انصاف کی ضرورت نہیں ہے. کل جب کمزور ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ جب ایک قوم کے طور پہ آپ پہ کہولت, بڑھاپا طاری ہوگا, بیماری طاری ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے, خاص طور پہ یہ جو مودی مائنڈ سیٹ ہے ان کو. ہاں, سر, شریف خاندان کی سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے, ان پر گزشتہ 8 سال میں 7 ارب 41 کروڑ 48 لاکھ روپے سرکاری خزانے سے خرچ کیے گئے. صرف 4 دیواری کی اگر بات کی جائے تو 28 کروڑ روپے لگائے گئے ہیں. اس میں مجھے ڈوب مرنا چاہیے اور کیا ہے, خودکشی کر لینی چاہیے مجھے. مطلب یہ گالی ہے مجھے, اس کا کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کون سوچے گا؟ یہ کون سا ملک ہے, یہ کہاں کر رہے ہو؟ اور یہ کہتے ہیں خادم ہیں, خادم اعلیٰ ہیں. یہ ٹائٹ ٹوٹرو ہیں جو اس بھوکی ننگی قوم کو تقریباً 1 ارب روپے سالانہ میں صرف ان کی سیکیورٹی اور اوقات کیا ہے, ملکی حالات کیا ہیں. دنیا کے 188 جی ملکوں میں 149واں نمبر ہے. 149واں, 188 ملک. کس معاملے میں؟ صحت کے حوالے سے. یہ یو این کی رپورٹ ہے. یہ ظالم, یہ گھر کی 4 دیواری پہ 28 کروڑ روپیہ کھا گیا. کن کا؟ یہ جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, جن کے معصوم بچے اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں. یہ ان ماؤں کا کھا گئے جن کا جو بچے بیچتی ہوں کسی, وہ بچے مرے تو اسٹیٹ کی طرف کو 5 لاکھ روپے ملا تو باپ نے اپنی بیٹی مار دی کہ اس کی موت پہ اس کو پیسے مل جائیں گے تو باقی بچے یہ اس ملک میں 28 کروڑ بھی چندہ کر لیتے. میں
کچھ پیسے ڈال دیتا ہوں اس میں, لوگوں سے ویسے چندہ بندہ لے کے بنا لوں. یہ تو زبردستی جیب کاٹنے والی بات ہے نا. اور ساتھ میں ملک میں بے روزگاری کی شرح بھی اپنی 5.9 تک بڑھ گئی ہے. 28 کروڑ چار دیواری پہ جی مجھے ڈوب مرنا چاہیے, مجھے ہی کچھ غیرت کرنی چاہیے اس پہ, اور بندہ کیا. جو بے روزگاری کی اگر میں ابھی بات کر رہی تھی, یہ کہ 5.9% شرح بڑھ گئی ہے اس ملک میں, یہ جو بھی ہے. اور اس کے ساتھ یہ یہی کچھ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ کچھ ہو رہا ہے نا. مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, غربت, بھوک, ننگ, جہالت. ٹھیک ہے, اس لیے ہو رہا ہے. 1 ارب روپے خاندان کی سیکیورٹی کھا جاتی ہے. میں حیران رہ گیا ہوں ویسے, اور سچی بات بتاؤں مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا. میں نے پڑھا بھی ہے, عمران کی تقریر میں بھی اس کا حوالہ ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی اتنا بے درد, اتنا. میں مودی صاحب میں چڑھ گیا تھا, میں نے حالانکہ اس سے پہلے ان کو بڑا کمپلیمنٹ بھی دیا تھا کہ ہاؤ کین یو ڈو اٹ. میں کتنا سنگ دل ہو سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ. میں مار دوں اپنے دشمن کو, لیکن میں اس کے بچوں کو پیسہ نہیں مار سکتا. مجھ سے نہیں ہوگا. میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں, میرا مزاج بھی ایسا ہے, یہ کام نہیں میں کر سکتا پیسہ مار دوں کسی کو. یہ جو پانی والی بات مودی صاحب نے کی, مجھے اس سے ملتی جلتی بات نظر آ رہی ہے کہ 28 کروڑ روپے کی چار دیواری آپ اپنے گھروں کے گرد کرا لو, اور 1 ارب روپیہ سیکیورٹی کا. کون جو قوم سیکیور ہے ہی نہیں, یعنی عوام مکمل طور پہ عدم تحفظ کا شکار ہے. آپ اپنے تحفظ کے لیے 1 ارب روپیہ سالانہ کھا رہے ہو. حسن صاحب, اسی طرح کے حالات کے مطابق ایک ریسرچ پیپر بھی ہے, اس کے نتائج بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک پھر خوش آمدید. حسن صاحب, ایک ریسرچ پیپر کے تحت کراچی کے 48.7% لوگ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. وجوہات بے روزگاری, معاشی مسائل یا کریئر اپرچونٹیز وغیرہ ہیں. اس کو میں پتہ کیسے انٹرپریٹ کروں گا کہ یہ 100% چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ سب آپ چیک کر لینا, یہ کیا گیا ہوگا باقاعدہ. جو لوگ فنکشنل ہیں, بالغ ہیں, کام کر رہے ہیں, مرد ہیں, یہ بچوں سے تو نہیں پوچھا گیا ہوگا. بچہ وہ جوان ہوگا وہ بھی یہی جواب دے گا. بوڑھی عورتیں, معذور, ان سے تو نہیں پوچھا گیا ہوگا. یعنی جو جنرلی جو آبادی ہے, کام کر رہی آبادی, وہ تو ساری کی ساری ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہے, اور چھوڑ جانا چاہیے. میں سچی بات ہے, جہاں ایک خاندان اپنی سیکیورٹی پہ 1 ارب سال کا مفلوق الحال لوگوں کا کھا رہا ہو, ان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اگر ان کے بس میں ہو. obviously یہ بے روزگاری, معاشی مسائل, چین سے بہت کچھ لیتے ہیں نا. وہاں کرپشن بڑے لیول کی سزائے موت ہے, یہ بھی لے لو وہاں سے. ویسے تو بڑی دوستی ہے, ٹھیک ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ آپ یاد رکھنا, لوگ گواہ رہے ہیں اس بات کے. اگر اس ملک میں یہ کلچر ختم نہیں ہوتا, ایک نہیں 101 سی پیک بھی, لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہی طبقہ کھا جائے گا سب کچھ. دیکھو چھچڑے بچھڑے کو مل جائیں, کو مزدور, کچھ لوگوں کو مزدوری ملے ہوئے, کچھ بھی نہیں. میں یہاں تک سوچتا ہوں کہ اس ملک کے ہر بڑے شہر کے ہر چوک سے اگر تیل نکل آئے نا, پاکستانیوں کے حالات نہیں بدلیں گے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, 1 ارب اپنی سیکیورٹی پہ اور اپنے گھر کی, اور تم کھرب پتی ہو ڈالروں میں. عوام کا 28 کروڑ یا کتنا انہوں نے لکھا, 28 کروڑ روپیہ کھا گئے گھر کی چار دیواری تحفظ کے لیے. چلو سب سوالات تو بہت آتے ہیں سوشل میڈیا پر, لیکن آج کے لیے میں نے ایک پک کیا. شہزاد اسلم نے کہا ہے, سسٹم کو تبدیل کرنے سے تبدیلی آئے گی یا خود کو چینج کرنے سے تبدیلی آئے گی؟ یہ بڑا جی, یہ ایسا سوال ہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی یا انڈا پیدا ہوا تھا. بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. ہمارے میں وقت نہیں ہوتا اس پہ, بات تفصیل سے ہونی چاہیے. دیکھو بات سنو, ایک فضا ہے, اس میں مجھے خاص طریقے سے بیہیو کرنا پڑے گا. میں بھلے کیسا ہی ہوں. ہم جیسے معاشرے میں آپ اچھا ہونا چاہو تو نہیں ہو سکتے. آپ کی کنڈیشن اس قسم کی. مثلا میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا اگر ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو جائے
تو جب تک وہ میں نہیں رینیو کرا تھا میں گاڑی نہیں چلاتا، میں اتنا ٹھیک. لیکن ٹریفک بعض اوقات اس کا فلو اس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں بدتمیزی بے ہنگم پن اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ وائلیٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہو. کچھ معاشرے اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ برا بننا چاہو تو نہیں ہو سکتے، کچھ ہیں اگر آپ اچھا رہنا چاہو تو نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، بٹ پھر اگین وہی مرغی انڈے والی سچویشن. انڈیویجولز جو ہیں، جو ادارے بناتے ہیں، سسٹمز بناتے ہیں، سو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ. سچی بات ہے، میرے پاس اس کا کوئی ڈیفینیٹ جواب نہیں ہے. سوسائٹی اگر کامن سوسائٹی اس طرح کا بڑا، ہم نے یہ بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ ٹیڑھے رستوں پہ آپ سیدھا چل نہیں سکتے. سو اگر آپ کا معاشرہ ہی بے ہنگم ہے، بد شکل ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، آپ کیسے یہاں دیانتداری ممکن ہی نہیں ہے. پیپل آر انڈر پیڈ. چلیے صاحب آخر میں اگر آپ شعر سنا دیں جلدی. ہاں نہیں، میں سناتا ہوں. محرم آ رہا ہے تو میرا اپنے چند شعروں میں سے میرا جو ایک فیوریٹ ہے: میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. جب تک حسین کا لشکر آ نہیں جاتا تو لشکر یزید میں رہنا پڑتا ہے. سمجھ گئے ہو نا؟ یہ پہلے سسٹم، وہ جو پہلے آپ نے تبدیلی آپ کو آنی چاہیے، سسٹم تبدیل ہونا چاہیے، آپ کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ نا بھائی، یہ اس شعر میں اس کا جزوی طور پہ جواب بھی. یہاں پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.